अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। नाज़रीन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 275वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ। फोरम ने मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और मादरे वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले मासूम शहरियों को ज़बरदस्त खराज अकीदत भी पेश किया है। साथ ही फोरम ने शहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए ये अदा किया कि शहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ हमेशा पाकिस्तान की कौमी सलामती, इत्तेहाद और इस्तकामत की बुनियाद बनी रहेंगी। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तैयारी, पेशा वराना महारत और जंगी सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ ने मुल्क भर में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जारी इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में कमांडर्स और फॉर्मेशंस के अज़म, मुस्तैदी और कामयाबी को सराहा है। फोरम ने इस बात का भी अदा किया कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का दारोमदार बाहिमी तहम्मुल, जिम्मेदारी और खुद मुख्तारी के एहतराम पर मबनी है। फील्ड मार्शल ने मौरक़े हक़ का यादगार साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद पेश की है और इसे एक अहम संगे मील करार दिया। मौरक़े हक़ कौमी इत्तेहाद, इज्तिमाई अज़्म और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अहद की अक्कासी भी करता है। साथ ही कौमी सतह पर मौरक़े हक़ की याद मनाना भारतीय मुतकब्बिराना सियासी सोच के लिए ये वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर तैयार है। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कमांडर्स को यह हिदायत की कि वो बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र मुस्तैदी और ऑपरेशनल तैयारियों की आला सतह को बरकरार रखें। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने पेशा वराना महारत के तसलसल, मरबूत रद्द अमल और रिवायती और गैर रिवायती दोनों नौयत के चैलेंजेस से निपटने के लिए पेशगी इक़दाम की ज़रूरत पर भी जोर दिया। फील्ड मार्शल ने यह कहा कि मौरक़े हक़ अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान गैर मुतज़लज़ल हमाहंगी की अलामत है, जो तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के मद्दे मुकाबिल बुनियानुल मरसूस की मानिद यकजा खड़ी हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, अगर बात करें तो आलमी मंडी में भी तेल की कीमतों में मामूली कमी देखने में आई है, लेकिन ताहम ये कीमतें अब भी $100 फी बैरल से ऊपर बरकरार है। माहिरीन के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में जारी कशीदगी और बहरी नकलो हमल में खलल के बायस तवानाई मार्केट बादस्तूर दबाव का शिकार है। अगरचे कीमतों में कमी आई है, लेकिन ये कमी आर्जी हो सकती है क्योंकि खित्ते में गैर यकीनी सूरत हाल अब भी बरकरार है। ख़ास तौर पर अमरीका और ईरान के दरमियान नाजुक जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज़ में जारी तनाज़ा आलमी तेल की सप्लाई को मुतासर कर रहा है। जब तक खित्ते में कशीदगी ख़त्म नहीं होती और सप्लाई मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं होती, तेल की कीमतों में नुमाया कमी का इम्कान कम है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने यह दावा कर दिया है कि ईरान की जानिब से मिसाइल्स और ड्रोन हमलों के बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल शिकन दिफाई फ़िज़ाई निज़ाम को फ़आल कर दिया गया है। साथ ही UAE की वजारत दिफा के मुताबिक ईरान की जानिब से मजमूई तौर पर 4 मिसाइल दागे गए, जिनमें से 3 को फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने कामयाबी से रोक लिया, जबकि एक मिसाइल समंदर में गिर गया है। वजारत दिफा के मुताबिक मुल्क भर में सुने जाने वाली धमाकों की आवाज़ें अभी दिफाई कार्रवाइयों का नतीजा थी, जिनमें ईरानी मिसाइल्स को फ़िज़ा में ही तबाह किया गया था। साथ ही मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत खारजा ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की सख्त मजम्मत करते हुए उन्हें धोखादही और मबनी करार देते हुए कहा कि हम इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर जवाब देने का पूरा हक रखते हैं। दूसरी तरफ अगर ईरान के मौक़िफ़ की बात करें तो ईरान ने अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करते हुए ये कह दिया है कि फुजैरा में तेल तनसीबात हर हमले का कोई पहले से तयशुदा मंसूबा नहीं था। बंदरगाह पर जो कुछ हुआ वो अमरीकी फ़ौज की मुहिम जोई का नतीजा था। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीका आबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए गैर कानूनी जहाज़ों की आमदोरफ़्त के लिए रास्ता बनाना चाहता था। मज़ीद हमले हुए तो ईरान अहम तनसीबात को निशाना बनाया गया। साथ ही बयान में मजीद कहा गया कि UAE ईरान पर हालिया हमलों में मुलव्विस है। मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ कार्रवाई जवाबी रद्द अमल था। मजीद हमले हुए तो ईरान अहम तनसीबात को भी निशाना बनाएगा। इस हवाले से और दीगर अहम मौज़ूआत पर बात करने के हमारे पैनलिस्ट साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार है इम्तियाज़ खान फरहान साहब, जब्बार चौधरी साहब सीनियर तजियाकार है आज़म मलिक साहब, वो भी प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक है। सबसे पहले रुक करेंगे आज़म मलिक साहब का, उनसे बात का आगाज़ करेंगे। आज़म साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की सदारत में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। सर, वाज़े तौर पर कह दिया गया कि मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान तफर्रुक़ पैदा करने की हरगिज़ किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। सर, आप नहीं समझते दुश्मन को, और ख़ास तौर पर जो इम्तियाज़ साहब एक फितनतुल मकामिया के हवाले से बात करते हैं, उनको ये वाज़ेह पैगाम मिल गया है जो नफ़रत अंगेज़
سویرا آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں یہ کور کمانڈر اجلاس محض آپ اسے ایک روٹین یا عسکری میٹنگ نہ سمجھے بلکہ ایک اسٹریٹجک سگنل ہے اندرون ملک اور خطے کے لیے بھی. پاک فوج کی جانب سے شہداء کو خراج تحسین جیسے میں آپ کو سن رہا تھا اور مارکا حق کی تکمیل کا بیانیہ اور مستقبل کی تیاریوں پہ زور، یہ سب ایک مربوط پیغام بناتے ہیں سویرا. اس سے پہلے بیانیے کی سطح پر دیکھیں تو جنگ جیتنے اور مارکا حق جیسے الفاظ قومی حوصلہ بلند کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ریفرنس کو مضبوط کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ ریاست نہ صرف ماضی کے تجربے سے مطمئن ہے بلکہ آئندہ کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار بھی ہے. دیکھیں بھارت کے تناظر میں اگر آپ اس میٹنگ کو دیکھیں تو یہ ایک واضح پیغام ہے کہ روایتی محاذ پر برتری برقرار رکھنے کا دعویٰ جو کیا جا رہا ہے اس پر نہ صرف پاکستان آرمی پوری اتری بلکہ آئندہ بھی پورا اترے گی. دیکھیں دوسرا اہم پہلو اگر آپ اس اسٹریٹجک میٹنگ کے حوالے سے دیکھیں تو اس کے اندر آپ نے جیسے میں آپ کو سن رہا تھا آپ نے کہا روایتی اور غیر روایتی تیاریوں کا ذکر بھی کیا. تو اس کا مطلب ٹینک اور توپ خانے کا نہیں ہے سویرا بلکہ آپ اسے سمجھیں کہ ہائبرڈ وارفیئر ہے، اس پہ سائبر ڈومین ہے، ڈرون اور جدید ٹیکنالوجی ہے، اطلاعاتی اور بیاناتی جنگ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ سال کی جنگ کے اندر یہ چاروں چیزیں جو ہیں وہ بڑی شدت کے ساتھ استعمال کی گئی. یعنی جنگ کا دائرہ وسیع ہو چکا ہے اور تیاری اس کے مطابق ہو رہی ہے. یہ اعتراف ہے کہ آج کی لڑائی صرف سرحد پر نہیں بلکہ ذہنوں، معیشت اور ڈیجیٹل اسپیس پر بھی لڑی جا رہی ہے. اچھا اس کا تیسرا پہلو اگر دیکھیں جو آپ نے بتایا وہ یہ تھا کہ اندرونی استحکام. دیکھیں قوم کے متحد ہونے اور ہر قیمت پر دفاع کی بات دراصل ایک نیشنل موبلائزیشن نیریٹو ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر خطے میں کشیدگی بڑھے خاص طور پر ایران، خلیج یا بھارت کے محاذ پر تو اندرون ملک یکجہتی برقرار رہے کیونکہ جدید تنازعات میں جو داخلی کمزوری سب سے بڑا خطرہ ہوتی ہے. اور اس کا جو چوتھا پہلو جس کا آپ نے ذکر کیا وہ علاقائی تناظر ہے. اس وقت خطے میں پہلے یہ حساس ایک جو ایک آپ سمجھے کہ ایک احساس پایا جاتا ہے یا حساس ہے اور وہ صورتحال یہ ہے کہ آبلۂ ہرمز کی آپ کو پتہ ہے کشیدگی ہے، مشرق وسطیٰ میں تناؤ ہے، جنوبی ایشیا کی جو آپ کو پتہ ہے روایتی رکاوٹیں ہیں. ایسے ماحول میں پاکستان کی عسکری قیادت کا یہ پیغام میں سمجھتا ہوں دراصل سویرا پری ایمپٹنگ جو ہے پری ایمپٹنگ پوزیشننگ ہے. یعنی صورتحال بگڑتی ہے تو پاکستان تیار ہے اور اگر نہیں بگڑتی تو یہ پیغام خود ایک ڈیٹرن کے طور پر کام کرے گا. تاہم ایک اہم حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور وہ یہ ہے سویرا کہ فوجی تیاری ضروری ہے مگر پائیدار استحکام صرف سفارتکاری اور معاشی مضبوطی سے ہی آتا ہے. اگر معیشت دباؤ میں ہو اور سیاسی تقسیم بڑھے تو عسکری کامیابیاں بھی محدود اثر رکھتی ہیں. اس لیے اس بیانیے کے ساتھ ساتھ جو آج کا بیانیہ ہے میں سمجھتا ہوں ایک متوازی قومی حکمت عملی بھی ضروری ہے. اور آج تک اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں آج کے کور کمانڈر اجلاس کو تو اجلاس ایک واضح لائن کھینچتا ہے سویرا کہ پاکستان دفاعی طور پر چوکس ہے، بیاناتی طور پر پرعزم ہے اور آئندہ ممکنہ چیلنجز کے لیے ذہنی و عملی تیاری کا اعلان کر رہا ہے. اور امن اور جنگ کے دنوں میں دونوں صورتوں میں پاکستان کی افواج اور عوام ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ایک ایسا مضبوط رشتہ ہے کہ کوئی بھی مشکل آئے، کوئی بھی مصیبت آئے تو یہ دونوں جو پلرز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ ساتھ کھڑے رہیں گے. بالکل سر، پاکستان کی عوام اور افواج کا ایک بڑا ہی مضبوط رشتہ ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ عسکری قیادت کی جانب سے جو پیغام دیا گیا ہے صورتحال بگڑتی ہے تو پاکستان تیار ہے اور شروع دن سے پاکستان یہی بات کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. جبار صاحب، سر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صدارت میں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی. آپ کی نظر میں سر کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ کور کمانڈر کانفرنس؟ تو میرا یہ کور کمانڈر کانفرنس اس مہینے کی جو ہے یہ ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب ہم مارکا حق کی جو جشن فتح ہے اس کو ایک سال پورا ہوا. پوری قوم جو ہے یہ پہلے کہ فتح کا جو ہے وہ شکرانہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ادا کر رہی ہے. یہ ایسے موقع کے اوپر ہوئی ہے اور میرے لیے اس میں دو بڑے ٹیک اویز ہیں اس آج کی جو پریس کانفرنس جو کور کمانڈر کانفرنس ہے. پہلے نمبر پہ جو ہے نمبر 1 کے اوپر جو ہے انہوں نے جو کہا کہ قوم جو ہے وہ متحد ہے اور فوج کے پیچھے کھڑی ہے. دیکھیں یہ وہ مرکزی نقطہ تھا جب جو ہندوستان کو میرا خیال ہے کہ 1 سال پہلے جو ان کے پاس بریفنگ تھیں یا جو ان کے پاس انفارمیشن تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی بڑی جناب وہ ایک پارٹی کی وجہ سے پاکستان کے عوام میں بہت بڑی ڈویژن ہے جو ان کو سوشل میڈیا سے تاثر پاکستان کے حوالے سے جا رہا تھا اور فوج کے حوالے سے خاص طور دشمن ملک کو سر بھارت کو
جی بالکل، جی بالکل، ان کو یہ زوم تھا کہ خیر پاکستانی قوم جو ہے یہ متحد نہیں ہے، اور ہم اگر ایسے موقع کے اوپر پاکستان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کریں گے تو پھر ہماری چاندی چاندی ہے. لیکن مارکہ حق نے پاکستان کی پوری قوم کو ایک بار پھر پوری قوم بنا دی، پاکستانی قوم کو یکجا کر دیا، پاکستان کو متحد کر دیا. اور ہم نے پھر وہ ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ جب ہماری جو آرمی جب الفتح میزائل جبار صاحب پھر تو جیسے کہ سر آپ بھی بات کر رہے ہیں، پھر تو دشمن ملک بھارت کی سر آپ بات کر رہے ہیں، پھر تو ان کو جواب مل گیا نا کہ جتنے بھی اختلافات ہوں، جب بات پاکستان پر آئے گی تو سب اکٹھے ہوں گے، متحد ہوں گے، اور دشمن کو جواب دینا بھرپور طریقے سے پاکستان اور پاکستان کی افواج جانتی ہے. جی جبار صاحب. بالکل میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو پھر دیکھا کہ کس طرح قوم جو ہے ایک ان کی حرکت کی وجہ سے پوری قوم متحد ہوئی. پھر ہم نے دیکھا کہ جب فتح میزائل لوڈ کیا فائر کیا جا رہا تو سامنے جو ہے وہ جو لوگ ہیں ہمارے عام کو متحد لوگ ہیں وہ بیٹھے نظارہ کر رہے ہیں سامنے بغیر کسی ڈر کے. پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جب جو ہے جب ڈرونز پاکستان میں آنا شروع ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنی بندوقیں لے کے جو ہے نا وہ ڈرون کا شکار کرنے کے لیے نکل گئے. کوئی ڈرون کے پر لے کے جو ہے نا موٹر سائیکل پہ بھاگتا ہوا ہمیں نظر آیا، اور اس کے بعد کچھ میمز بناتے ہوئے نظر آئے. تو یہ جو ہے نا وہ ان کے لیے امید نہیں تھی ہندوستان کو کہ پاکستانی قوم جو ہے اس طرح متحد ہوئی. تو یہ وہ جو مارکہ حق کے بعد قوم متحد ہوئی ہے. آج کی پریس کانفرنس کور کمانڈر کانفرنس میں اس ریزولو کا اظہار کیا گیا، اس قوم کو مبارکباد بھی دی گئی، اور یہ دوبارہ یہ ریٹ کیا گیا کہ قوم اور فوج کے درمیان جو ہے جب پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی باری آئے گی، جب پاکستان کے دفاع کا معاملہ آئے گا، جب پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر کوئی آنچ آئے گی، تو پھر پوری قوم جو ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار، جس طرح کہ بنیان المرصوص اس آپریشن کا نام رکھا گیا، بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جو وہ کھڑی ہو جائے گی پوری قوم. اور پوری قوم نے ہر اہم موقع کے اوپر یہ ثابت کیا کہ وہ متحد ہے، چاہے وہ 65 کا واقعہ ہو، چاہے وہ 71 کا واقعہ ہو، چاہے وہ کارگل ہو. جب بھی پاکستان کی دفاع اور سلامتی کا لمحہ آیا تو پوری قوم جو ہے. تو آج میرا خیال ہے کمانڈر کانفرنس نے پوری قوم کو جو ہے وہ خراج عقیدت بھی پیش کیا ہے. اور دوسری بات جو دوسرا ٹیک اوے ہے وہ پھر انہوں نے یاد دلایا ہے کہ کہیں اس پورے معاملے میں ہم نے جو پاکستان کے اوپر دہشت گردی مسلط کر رکھی ہے ہندوستان نے، فتنۃ الخوارج کی طرف سے اور فتنۃ الہندوستان کی طرف سے جو ہمارے اوپر دہشت گردی مسلط کر رکھی ہے اپنی پراکسی وار کے ذریعے، پاکستان نے اس کو بھی ٹیک آن کیا ہے اور پاکستان اس کو بھی ٹیک آن کرے گا، اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم جو ہے پوری پراکسی کو نیوٹرلائز کر کے جو ہے دم لڑیں گے. آپریشن غضب للحق ہے، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. اور قوم کو میرے لیے یہ دو ٹیک اویز ہیں آج کی کور کمانڈر کانفرنس. بالکل سر، جو باتیں کی اس سے میں بھی اتفاق کرتی ہوں. امتیاز صاحب کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور ساتھ ہی جبار صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ بھارت کو امید نہیں تھی کہ پاکستانی قوم اس طرح متحد ہو کر سامنے آئے گی، اور سر اس پر کیا کامنٹ ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہردم درود و سلام محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. دیکھیں جبار صاحب نے بھی، اعظم بھائی نے بھی بہت اچھے تبصرے کیے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عوام ساتھ کھڑے ہیں. بہت سارے بیچ میں کوششیں کی گئیں، بہت ساری باتیں کی گئیں غلط فہمیاں پھیلانے کی، اور ابھی کچھ چند دنوں سے ایک اور غلط فہمی پھیلانے کے لیے ایک سلسلہ چل رہا ہے. مختلف جھوٹی خبریں، جو ہائیبرڈ وار بھی موجود ہے، 5th جنریشن وار بھی موجود ہے. کیونکہ اعظم بھائی جو بات کر رہے تھے نا، روایتی اور غیر روایتی جو بات کی گئی ہے بالکل صحیح ہے. روایتی تو ہے کہ جی آپ ہتھیاروں سے لڑیں گے، غیر روایتی یہ ہے کہ آپ سائبر میں بھی ہیں. پھر دوسرا جو آپ کے خلاف ہائیبرڈ وار ہے، 5th جنریشن وار ہے، الزام تراشیوں کی وار ہے، اس کو بھی آپ نے فیس کرنا ہے. اور یہ جبار صاحب نے جو ریفرنس دیا نا پچھلے سال کا، یہ کمال کا ریفرنس ہے، اور اس کو بڑا پراؤڈ کرتی ہے، ہماری فورس بھی پراؤڈ کرتی ہے کہ واقعی ایسے ہی ہوا تھا. جو سینکڑوں کی تعداد میں ڈرون اٹیک ہوئے تھے پاکستان کے اوپر. آپ دیکھیں نا، دنیا بھر میں ویپن سب کو پتہ ہے. ایز اے ڈیفینس کورسپونڈنٹ ہم اس کی باقاعدہ ٹریننگ بار بار ہوئی ہے، ہمیں سب بتایا جاتا ہے. تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں جس ملک کے پاس جو بھی ویپن ہے، سب کو ایک دوسرے کے ویپنز کا پتہ ہے، اور اس کے ماڈلز کا بھی پتہ ہے، اس کی یعنی کہ ارینجمنٹ کا بھی ساتھ سب پتہ ہوتا ہے. لیکن اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، استعمال کیسے کرنا ہے، وہ صرف اور صرف کمانڈر کو پتہ ہوتا ہے. سپریم کمانڈر کو بھی نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ جو یعنی چاہے پلاٹون کمانڈر ہو یا جو ڈویژنل کمانڈر ہوتا ہے، وہ پھر ڈائریکٹیو دیتا ہے کہ یہ اسلحہ کیسے استعمال کرنا ہے، کس رینج میں استعمال کرنا ہے.
تو اس وقت کمال ہو گیا تھا یہ کہ ڈرون جو اٹیک ہوا ہمارے پر، ڈرونز بلکہ اٹیک ہوئے، تو اس میں یہی تھا کہ ہم اپنی انسٹالیشن کی طرف سے اس کو اٹیک کریں گے، کیونکہ اسرائیل تھا وہ تو سب بعد میں پتہ لگ گیا، اس کو جو ڈرون گرائے گئے یا گرے جو بھی تھی اس کے سب پتہ لگا کہ اس میں پیچھے اسرائیل تھا، اور وہ ہماری جہاں سے فائرنگ رینج اور انسٹالیشن کو دیکھنا چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ کہاں کہاں پر ہم موجود ہیں، لیکن وہی جو لوگوں نے اپنی اپنی بندوقوں سے بھی گرائے. پھر ایک اسٹریٹجی ہوئی، ایمرجنٹ میٹنگ ہوئی جو کمانڈرز ہوتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ بھئی اتنی رینج کے بعد آٹومیٹک بھی گریں گے، نہیں تو اس کے بعد ہم اپنے روایتی جو چھوٹے ہتھیار ہیں اس سے ہم اس کو نشانہ بنائیں گے. آج جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے، میں سمجھتا ہوں یہ کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہے اور یہ ایک عوام اور فوج کے اتحاد کی بھی کانفرنس ہے، کیونکہ ہماری وہاں نمائندگی ہوئی، عوام کی نمائندگی ہوئی، ان کو اپریشیٹ کیا گیا، سراہا گیا. ہم تو سراہتے ہیں فوج کو ساری چیزوں میں، لیکن اس کمانڈر کانفرنس میں عوام کو اگین سراہا گیا کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں اور بالکل ساتھ کھڑے. یہ روایتی کوئی جملے بازی نہیں ہے ہماری طرف سے، ہم یہ یعنی دل کی آواز ہے ہماری سب کی. یہی صورتحال دیکھنے میں آئی ہے کمانڈر کانفرنس میں، عوام کو سراہا گیا ہے، خراج عقیدت پیش کی گئی ہے. سر ایسا ہی ہے اعظم ملک صاحب. سر ہم نے یہ صورتحال بھی دیکھی، انڈین آرمی چیف سے جب آپریشن سندور جو انہوں نے کیا تھا اس پر سوال کیا گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سندور کو بھول کر سندور 2 کی تیاری کرنی چاہیے. یعنی کہ خود انڈین آرمی چیف اپنے اس سندور کی جو ان کو ہزیمت ہوئی ہے، جگ ہسائی ہوئی ہے، جس طریقے سے پاکستان نے اس سندور کے بعد بنیاد المرصوص میں جو نیست و نابود کی ہے بھارت کو، وہ خود اپنی شکست کا جو ہے شکست کو مانتے ہوئے سامنے آ رہے ہیں. سر اس پر بھی کامنٹ کریں. اس میں صرف میں ان سے اجازت کے ساتھ معذرت کے ساتھ، سویرا ہندو میتھولوجی میں 2 سندور نہیں ہوتے، دوسرا سندور نہیں ہوتا. ایک تو یہیں پہ وہ فیل ہو گئے کہ وہ اپنے جو تھاٹ ہے اس کے بھی اگینسٹ جا رہے ہیں، اور دوسرا جو بنیاد مرصوص جو جبار صاحب نے ہم سب نے کہا نا سیسا پلائی دیوار، تو انشاءاللہ سندور 2 بھی جو ہے جو کہ ہندو میتھولوجی کا حصہ نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے سر. اعظم ملک صاحب سندور 2 کو بھی دیکھ لیں گے، امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں سویرا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں ایسے جو بڑے ٹیکنیکل اور بڑے کور ایشوز ہیں ان کے اوپر کیا بات کروں. میں کوئی دفاعی تجزیہ نگار نہیں ہوں، لیکن اس طرح کی باتوں کو ٹھنڈے دماغ سے دیکھنا ضروری ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان دیکھیں کوئی ایسی کھلی باقاعدہ جنگ گزشتہ سال آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی ایک ڈیٹیل جو جنگ تھی وہ ہوئی. مطلب بہت کھلی آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مطلب بارڈرز کے اوپر افواج آ گئیں دونوں طرف سے یا بہت بڑی. ہارڈلی میرے خیال میں کوئی 6 مئی کو انہوں نے کیا اور 10 مئی کو ہم نے ان کو اس کا جواب دے کے ان کو ان کے گھر پہ بٹھا دیا. دیکھیں بھارت 1.5 ارب کی آبادی ہے. بھارت کو یہ چیز سوچنا چاہیے کہ وہ اپنا بیانیہ اس طرح سے ترتیب دیتے ہیں. جب الیکشن قریب آتا ہے تو وہ عموماً سیاسی یا جذباتی بیان بازی ہوتی ہے، عملی پالیسی نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ سال بھی جو بھارت کا حملہ تھا، جو اس نے ظاہر ہے رات کے اندھیرے میں اس نے کرنا تھا، تو دیکھیں وہ بھی ان کی جو میڈیا تھا وہ، اور جو ان کے الیکشن تھا اور عوام کے اندر ایک ایسی ہائپ کریٹ کرنا تھا تاکہ عوام کو الجھایا جا سکے. دیکھیں دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مکمل جنگ تو شاید کسی کے مفاد میں نہیں ہو. آبویسلی اس پہ ملینز آف پیپل کی جو ہے وہ جانیں اسٹیک کے اوپر ہیں. اس لیے ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کشیدگی بڑی جھڑپیں ہوتی ہیں، مگر بعد پھر کسی نہ کسی سطح پر ڈیٹرنس اور سفارتکاری کی طرح واپس آ جاتی ہے. جی سر، ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں. لیکن بھارت جو نیریٹو ہے دیکھیں وہ بڑا میں سمجھتا ہوں خطرناک نیریٹو ہے جو بھارتی میڈیا خاص طور پر. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ اتنے ایڈوانس ہیں، پڑھے لکھے ہیں. آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں آپ کو بھارتی لوگ نظر آتے ہیں. امریکہ کے اندر آئی ٹی کے اندر بڑے ایکسپرٹس ہیں، لیکن اس کے باوجود جب پاکستان کا نام آتا ہے تو پتہ نہیں ان کے اندر ایسی کون سی ایک آپ سمجھیں کہ غلاظت بھری ہے کہ وہ ہر جگہ پر ہمیں میرے ساتھ خود اتفاق ہوا امریکہ کے اندر. جب شاپنگ 1-2 دکانوں کے اندر گئے تو وہ جو بھارتی سیلز مین تھے یا مالکان تھے تو رویہ بڑا عجیب ہو جاتا تھا جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں. تو بھارت جو ہے یہ سلسلہ بڑی دیر سے جاری رکھی اور یہ پاکستان کارڈ کھیلتا ہے. دیکھیں الیکشنز کے دنوں میں اور اور تو کچھ ہے نہیں ہے نا. دیکھیں آپ اپنی عوام کو ایجوکیشن تو دے نہیں رہے ہیں. 70% لوگ خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں.
آپ کا میڈیا جو ہے وہ گوبر کو تل کے طور پر لگاتا ہے، آپ جو ہے وہ گائے کا یورن پیتے ہیں. آپ پتہ نہیں کون سی کوئی دنیا کے اندر جو ایسی ڈٹی مخلوق پیدا ہو گئی ہیں. آپ کے ہاں ابھی تک تقریباً 70% لوگوں کے پاس تو واش روم نہیں ہے. آپ اپنے ملک کو دیکھیں، بڑا غرق ہوا پڑا ہے. آپ ان کے اوپر دھیان دیں. آپ جو مسائل ٹیکنالوجی ہمارے اوپر سرو کرنی ہے آپ اپنے لوگوں کے اوپر سرو کریں. اور آپ نے پچھلے سال دیکھ لیا جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا، آپ نے 2 میزائل پھینکی ہمارے اوپر، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا نے دیکھا آپ کے رفیل گرے. آپ کے ہم نے چن چن کے آپ کے جو ٹکانے تھے کشمیر کے اندر، اعظم ملک صاحب پوری دنیا نے دیکھا ہے جس طریقے سے بھارت کے رفیل گرائے ہیں. جبار صاحب، اعظم ملک صاحب اسے رفیل کی بات کر رہے ہیں. بھارت کو رفیل پر ویسے بھی بڑا ناز تھا جو رفیل پاکستان نے گرا دیے ہیں، اور یہ رفیل رکھ کر بھی پاکستان سے بھارت جیت نہیں سکا. تو سر وہی بات نا کہ رفیل رکھنے سے کوئی جیت نہیں سکتا، جذبہ بھی پاک فوج کی طرح ہونا چاہیے. جبار صاحب سویرا دیکھیں، جب جنگیں ہوتی ہیں تو صرف ہارڈ ویئر میٹر کرتا ہے، لیکن یہ کہ اتنا میٹر نہیں کرتا. بالکل ٹریننگ میٹر کرتی ہے، افواج کی پروفیشنل جو ان کی جو ٹریننگ ہے وہ میٹر کرتی ہے، چیزیں کا سوچ میٹر کرتی ہے، جذبہ میٹر کرتا ہے. اور یہ ثابت کیا ہے پاکستان نے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ہندوستان کے پائلٹ ہارڈ ویئر جتنا مرضی اچھا ہو، ان کے پاس 5th جنریشن پلین بھی اگر آ جائیں گے تو لیکن ان کے پائلٹ سارے جو ہے نا وہ ابھینندن ہی رہیں گے. اس وجہ سے وہ ہے وہ رافیل کو بھی جو ہے نا بھٹا لگایا انہوں نے. خیر رافیل کی مارکیٹ کی برباد کی، لیکن یہ سارا کچھ جو ہے دیکھیں یہ پروفیشنلزم ہے. ہماری جو بیٹل ہارڈن اپنی ہماری فوج ہے. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کے حوالے سے 5-6 جو ہے نا وہ مغالطے پال رکھے تھے، کوئی زوم پال رکھے تھے انہوں نے. ان میں یہ پہلا مغالطہ ان کو یہ تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ گلوبل ساؤتھ کا چودھری ہے، اور ہم جو ہے وہ نیکسٹ سیکورٹی پرووائڈر ہیں، اور ہم جو ہے نا دنیا کو اس پورے خطے میں گلوبل ساؤتھ کے جو ہے نا وہ ہم مالک ہیں. جیسے ہم کہیں گے ویسے ہی ہوگا، جیسے ہم اس ریجن کو دکھائیں گے دنیا جو اس ریجن کو اور خاص طور کے اوپر پاکستان کو ہماری نظر سے دیکھیں. یہ ایک زوم پالا ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے ایک اور زوم پالا ہوا تھا کہ ہندوستان کی جو سفارتکاری ہے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے پوری دنیا. ہم جو ہم دنیا کو جو بتائیں گے، جس کو کہیں گے وہ ہم ویسے دنیا جو ہے وہ دیکھتی چلی جائے گی. تیسرا زوم انہوں نے یہ پالا ہوا تھا کہ ہم ایک نیو نارمل کریٹ، جب ہم چاہیں گے ہم جو ہے ایک نیو نارمل کریٹ کر دیں گے، اور پاکستان کے اندر جب ہمیں لگے گا کہ جہاں پہ کوئی ہندوستان کے اندر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے تو ہم فوری طور کے اوپر اس کو پاکستان کے اوپر الزام لگا کے اس کو پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے. پاکستان آگے سے ہمیں کچھ نہیں کہے گا، اور ایک نیو نارمل کریٹ ہو جائے گا. اس وجہ سے یہ سارا کچھ نا جو پیش کیا گیا، پہلگام کا فاصلہ جو پریشر اٹھایا گیا تاکہ ہم ایک نیو نارمل جو ہے وہ سیٹ کر لیں کہ ہم جو ہے سپرمیسی ہے، ہماری ہیجمنی ہے اس خطے کے اوپر. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا، لیکن پاکستان نے جو ہے وہ پہلے مرحلے میں جبکہ پاکستان کو وارن کیے بغیر رات کے اندھیرے میں پاکستان کے اوپر جو ہے وہ میزائل فائر کیے گئے. اس کے بعد جو طیارے بورن ہوئے تھے پاکستان نے جو ہے وہ رافیل سمیت وہ طیارے پاکستان نے مار گرائے بغیر کسی پہلی پلاننگ کے. نہ کوئی ڈاگ فائٹ ہوئی، نہ کوئی اور معاملہ ہوا، بلکہ یہ کہا گیا کہ ان کو پاکستان کا نہیں آنا چاہیے. اور پھر ویسا ہی ہوا کہ ہندوستان کا کوئی طیارہ پاکستان کے لائن جو ہے حدود بھی کراس نہیں کر پایا اور بچ بھی نہیں پایا. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اسی وقت جو ہے ہندوستان نے تمام طیارے جو ہے وہ نہ صرف اپنے واپس زمین پہ رکھے بلکہ ان کو پاکستان کے جو بارڈرنگ ریجن سے سارے جو ہے پیچھے ہٹا کے پیچھے ہینگرز میں لے گا، اور رافیل کو انہوں نے پوری طرح جو ہے وہ چھپا دیے ڈھال تاکہ کہیں جو ہے نا مزید تو اس میں تباہی نہ پھیل جائے. تو یہ ایک زوم پاکستان نے ان کا توڑا کہ آپ جو ہے خطے کے جو چودھری نہیں ہے، یہاں پہ پاکستان جو ہے وہ ذمہ دار ملک ہے. دوسرا اس کے بعد جو سفارتکاری والا محاذ تھا، پاکستان آپ نے دنیا اس سال میں دیکھا کہ ہندوستان جو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت آئسولیٹ ہوا ہے، پوری دنیا میں تنہا ہوا ہے. اور ان کی سفارتکاری کا ڈیبیکل یہ ہوا، کسی کا ڈیزاسٹر اور تباہی اور گڑے میں گر گئی کہ ان کو جو ہے وہ کانگریس سے اپنی اپوزیشن پارٹی سے ششی تھرور کو ہائر کرنا پڑا صرف دنیا کو جو بتانے کے لیے کہ ہم نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے. لیکن اس وقت ہم دیکھا کہ یہ جتنے انہوں نے وفد بھیجے تھے ششی تھرور سمیت تمام کے تمام جو ہے وہ نامراد لوٹے، اور کسی بھی ملک نے کسی بھی دارالحکومت نے ان کو پذیرائی نہیں دی، بلکہ پاکستان کو اس موقع بھی جیت ہوئی کسی بھی دارالحکومت نے بھارت کو پذیرائی نہیں دی. جبار صاحب
بالکل سر ایسا ہی ہے، اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں تنہا ہو گیا بھارت، پوری دنیا میں یہ صورتحال نظر آ رہی ہے. اور جب بھی انتخابات ہوتے ہیں تو بھارت کی جانب سے کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا کر کے، کوئی نہ کوئی وتیرہ کر کے پاکستان پر الزام لگا دیا جاتا ہے، کوئی فالس فلیگ آپریشن کر دیا جاتا ہے تاکہ پاکستان پر الزام لگا کے اپنی عوام کی جو توجہ ہے وہ مرکوز کی جائے. مودی حکومت کی جانب سے یہ کیا جاتا ہے، لیکن بنیاد المرصوص میں انہیں بھارت کو منہ کی کھانی پڑی ہے پاکستان کی طرف سے. اور اسی کے ساتھ پروگرام میں وقت ایک بریک کا، مزید بھی بات کریں گے، ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ایران امریکہ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، جو کہ صورتحال اب مزید کشیدہ ہوتی جا رہی ہے. وہ کچھ ہوئے امریکہ کی جانب سے 7 چھوٹی کشتیوں کو ایران کی تباہ کیا گیا، جس کے بعد ایران کی جانب سے UAE پر حملہ کیا گیا ہے، ڈرونز گرائے گئے اور اس طریقے سے صورتحال سامنے آئی ہے. جس کے بعد ہم یہی دیکھ رہے ہیں UAE کی طرف سے بھی سخت جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم بھی جواب دینے کا بھرپور حق رکھتے ہیں. یہ ساری صورتحال امتیاز صاحب ہمارے سامنے ہے، جس طریقے سے دیکھنے میں آ رہا ہے. ایران امریکہ کے بارے میں یہی باتیں ہو رہی تھی نا کہ ایکشن پر عمل رکھنا ہوگا، ایکشن کو دیکھنا ہوگا، بیانات کو ابھی چھوڑ دیں. ایران کی جانب سے بھی ایسے بیانات آئیں گے، امریکہ کی جانب سے بھی ایسے بیانات آئیں گے پوزیشن کو مستحکم رکھنے کے لیے. سر اب ایکشن بھی ہمارے سامنے ہے، تو اس پر پھر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ جو متحدہ عرب امارات ہے، اس پر بھی اب ظاہر ہے کہ ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے جب سے خاص طور پر وہ اوپیک سے بیک ہوا ہے، اور اس سے پہلے اس کی سعودی عرب سے کشیدگی آلریڈی چل رہی تھی. لیکن UAE کا جب علیحدگی ہوئی اوپیک سے اور ایک کورسپونڈنٹ ہوئی امریکہ سے، اور تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، سامنے آئی ہے کہ جی امریکہ کا ایک بڑا اتحادی کے طور پر اب UAE سامنے آ رہا ہے یا آنے کے لیے تیاری کر رہا ہے. دیکھیں قطر، بحرین، آپ کویت کو دیکھ لیں، سعودی عرب کو دیکھ لیں، وہ سائلنٹ پوزیشن میں ہے اس وقت. لیکن تھوڑا UAE جو ہے اس نے بہت زیادہ ایکٹیویٹی شروع کی. پھر اس پہ ڈیبیٹ آئی کہ جناب UAE میں بہت زیادہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ ایک جوش کمیونٹی کی ہے اور وہ وہاں پہ اس کو آپریٹ کر رہے ہیں. پھر یہ امپریشن آیا کہ جناب وہاں پہ ان کو یعنی کہ ایئر سسٹم، جو ایئرس کو سیکیور کرنے کے لیے سسٹم دیا گیا ہے، اور مختلف جگہ پر اس کو آپریٹ کرنے کے لیے اسرائیل سے وہاں پہ جو بھی ایکسپرٹ ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں. جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ UAE نے وارن کیا ہے کہ اگر ایران نے اس کو کنٹینیو رکھا تو ہم اس کا جواب بھی دیں گے، اور شہر کے مختلف مقامات پر وہ انسٹال کر دیے گئے جو ان کا ایک فضائی نظام جو ہے اس کو وہ کور کریں گے، دیکھیں گے. اور ایک یہ بھی آپ نے بتایا کہ جو میزائل تھا اس کو فضائی میں ہی تباہ کیا گیا. جب یہ سارا امپریشن آیا ہے تو آپ یہ دیکھیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ ان فیوچر یعنی کہ ویری سون اور تھوڑا بعد میں بھی ہو سکتا ہے کہ UAE کے ذریعے آپریٹ کرے، اور وہ چونکہ جسٹ نیبر ہے اور ایران کے قریب ترین ہے تو اس کو ایک وارننگ کے طور پہ استعمال کرے. ابھی تک تو امریکہ اس بارے میں کھل کر سامنے نہیں آیا، لگتا ہے کہ وہ آئے گا سارا کر کے، کیونکہ جب UAE اوپیک سے نکلا تو پتہ چلا کہ ہرمز سے ہٹ کر اس کا اپنے معاملات ہیں، اس کے یعنی کہ اس کے پاس راستے موجود ہیں اور وہ آئل کی سپلائی رکھ سکتا ہے. اور اب اوپیک سے نکلنے کے بعد اس پہ پابندی بھی نہیں ہے اور وہ جتنا چاہے دنیا کو سپلائی کرے. تو اس کا مطلب ہے کہ مشرق وسطیٰ ڈیمیج ہونا تھا. تو ایران کا تو آلریڈی پہلے سے چل رہا تھا اس سے معاملہ، اور لیکن اب جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہے، خاص طور سعودی عرب، وہ بھی UAE کو اب پسند نہیں کرتا. تو اس وجہ سے جو سمجھ آ رہی ہے، جو ہم انالائز کر رہے ہیں، تو ایران نے اس کو کہ بجائے اس کے کہ یہ پہل کرے اور جہاں جہاں ان کو پتہ لگا کہ ان کے اوپر اٹیک کے لیے ان کی جگہ، جیسے کہ ایران کے پریزیڈنٹ نے بھی یہ بات کہی کہ اگر یہ استعمال ہوگا تو ہم اس کو اور بھی کارروائی کریں گے، تنصیبات کو بھی نشانہ بنائیں گے. یہ ایک امپریشن ہے اس کی طرف سے، کیونکہ UAE کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں آئی. امریکہ سے جو کچھ اس کی ڈائلاگ ہوئے وہ چیزیں سامنے آئیں، اس کی کنفرمیشن بھی ہوئی اور ساری چیزیں سامنے آئی. تو میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے اور ایک آپس میں کنفرنٹیشن ایران اور UAE کی آئی ہے. اور ابھی تک وہاں پہ وہ والی، کیونکہ پاکستان سے بھی ایک کولڈ والا معاملہ ہے، لیکن ایک جو اعظم بھائی جو بات کر رہے تھے نا سویرا، وہ بھی بالکل توجہ والی ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں اس پہ نگاہ رکھے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس بارے کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو سندور 2 اور 3 اور اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی میکنزم ہے، اور اس کا اچانک بالکل ایسی ہو سکتا ہے کہ جیسے مئی 2025 کے اندر انہوں نے کیا تھا
تو اس میں آپ دیکھیں افغانستان آلریڈی آن بورڈ ہے ان کے ساتھ, اور کسی وجہ سے کوئی اور ملک بھی مشرق وسطیٰ کا کہیں یا کوئی اس کے ساتھ ایک کولیبریشن ہو سکتا ہے اور وہ پاکستان کو نشانہ بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں, اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں تیار ہے, اس میں کوئی حق نہیں ہے, تیار رہنا چاہیے پاکستان کو. بالکل امتیاز صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں, پاکستان تیار ہے. جبار صاحب, سر امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ایران کے حملے کے بعد جو یو اے ای پر ایران کی جانب سے کیا گیا ہے کہ ایران نے ان ممالک پر حملے کیے جن کا آپریشن سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس کے بعد ہم نے یہی دیکھا ایران کی جانب سے پاسداران انقلاب کی جانب سے واضح طور پر یہ بات کر دی گئی ہے کہ ہم نے یو اے ای پر حملے اس وقت کیے جب ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ ہمارے ملک کو نشانہ بنانے میں شریک ہے. یہ ایران کی جانب سے کہہ دیا گیا, واضح طور پر یہ بات کر دی گئی کہ وہ ہمارے ملک کو نشانہ بنانے میں شریک ہے, تب ہی ایران کی جانب سے یو اے ای پر حملے کیے گئے. سر کیا سمجھتے ہیں دونوں تضاد, امریکہ کی جانب سے یہ بات کرنا, ایران کی جانب سے یہ بات کرنا, اس کے بعد مذاکرات بھی چل رہے ہیں, تو پھر مذاکرات کو کس سمت جاتے ہوئے اب آپ دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے سمیرا, یہ جو اپنا ایران کے حملے ہیں, ظاہر ہے یہ براہ راست اگر متحدہ عرب امارات کے نہ بھی ہوں تو امریکن جو مفادات ہیں, امریکن جو اڈے ہیں, ان کا جو وہاں پہ ہارڈ ویئر ہے اس کے اوپر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ظاہر ہے جب جنگ ہوتی ہے تو پھر جو بھی آپ کو ٹارگٹ لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تو اس کو کیا جاتا ہے. یہ سب کچھ جو ہے, یہ چھوٹی موٹی جھڑپیں جو ہے یہ جاری رہیں گی, لیکن ایک جو میرا جو تجزیہ ہے, ایک براڈر قسم کا جو اتفاق ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ اب دوبارہ فل فلیج وار کی طرف نہیں جائیں گے. دونوں فریق چاہیں گے کہ معاملہ جو ہے وہ کسی طرف سے لگ جائے, نمٹ جائے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی وہ جو سیز فائر کو ختم کر کے دوبارہ حملے کرنا, دھمکیوں کی حد تک, بیانات کی حد تک تو یہ رہے گا اور ہے, آ بھی رہا ہے, لیکن جو اقدامات ہیں, جو ایکٹس ہیں, وہ ادروائز جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں ہمیں کہ جو مذاکرات کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے. جبار صاحب آپ کہہ رہے ہیں چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوں گی, لیکن سر امریکی میڈیا سی این این تو کچھ اور کہہ رہا ہے. امریکی میڈیا سی این این کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل ایران کے انرجی انفراسٹرکچر اور سینئر قیادت کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہا ہے, لیکن حتمی فیصلہ صدر ٹرمپ کریں گے. سر جی بالکل میں نے بتایا کہ یہ جو دھمکیوں کی حد تک بات آئے گی, لیکن کل چونکہ حالات تھوڑے سے کافی سارے جو ہے وہ سنجیدہ ہو گئے تھے جب ایران نے نہ صرف جو ہے وہ فجیرہ کے اوپر وہاں پہ حملہ ہوا, اس کے ساتھ ساتھ ایک کورین شپ تھا اس کو بھی نشانہ بنایا گیا, اس میں بھی آگ لگی. تو یہ کل کو تھوڑے سے حالات کشیدہ تھے, جس کی وجہ سے یہ اسرائیل کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا. ظاہر ہے جب یہاں پر سے طرف سے کوئی معاملہ ہوگا تو ادھر سے بھی اسٹیٹمنٹ آئے گی کہ ہم بھی تیار ہیں, ایران کہتا ہے ہم بھی تیار ہیں. لیکن جو عملی اقدامات ہیں وہ دیکھیں کہ پچھلے گزشتہ ہفتے کے دوران دونوں ممالک کی طرف سے اپنی جو تجاویز تھیں ان کو ایکسچینج ہوئی, اور اس کے اوپر اس میں ڈیلیبریشن بھی ہوئی, اور ابھی ہمیں بہت بڑا کوئی ڈس ایگریمنٹ کی جو حالیہ جو تجاویز جو ایران کی طرف سے گئی تھی, ہمیں امریکہ کی طرف سے ان کے اوپر کے بہت بڑا ڈس ایگریمنٹ بالکل آؤٹ رائٹلی ان کو مسترد کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر نہیں آئے. اور اس کے بعد ابھی ایران بھی جو ہے ان کے اوپر بھی وہاں سے بھی کوئی ایسا سخت جو ہے وہ بیان نہیں آیا. تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے 48 گھنٹوں کے دوران چیزیں جو ہے وہ مثبت سمت میں جا سکتی ہیں, اور جو دوبارہ جنگ بندی ختم ہونا یا ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ پہلے والی صورتحال, یعنی کہ اپنا پچھلے مہینے کی جو 10 تاریخ تھی اس سے پہلے والی صورتحال ہمیں نظر ہوتی ہوئی جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی. چیزیں آگے بڑھیں گی, ہاں مشکلات ہیں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کی کوششوں سے, پاکستان کی کاوشوں سے یہ معاملہ جو ہے وہ سلجھ جائے گا. اعظم ملک صاحب, جبار صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیزیں آگے جو ہے وہ اچھی سمت میں جائیں گی, اور جنگ بندی جو ہوئی بھی ہے وہ جنگ بندی ہی رہے گی, اور کوئی بڑی چیز ہوتے ہوئے ہم نہیں دیکھ رہے, بڑی جنگ ہوتے ہوئے ہم نہیں دیکھ رہے جس طریقے سے جبار صاحب کہہ رہے ہیں. سر لیکن ہم یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا, چیزیں اسموتھ بھی تو نہیں ہو رہی نا. مزید آنے والے دنوں میں ہر دن گزرنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں کشیدہ ہوتی جا رہی ہیں. اب یہی بات سر جو میں نے امریکی میڈیا سی این این کی رپورٹ کے حوالے سے بات کی ہے کہ حتمی فیصلہ ٹرمپ نے کرنا ہے, اسرائیل تیاری کر رہا ہے سر ایران کی انرجی انفراسٹرکچر اور سینئر قیادت کو نشانہ بنانے کے لیے. تو سر ہم یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, کیونکہ پہلے بھی ہم نے امریکہ کی طرف سے ایسی حرکتیں دیکھی ہیں کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرے اور امریکہ بظاہر فاصلے پر رہے لیکن پس پردہ امریکہ کی حمایت موجود رہے. اعظم ملک صاحب دیکھیے سویرا, آپ جو بات کر رہی ہیں شاید وہ ابھی بہت دور ہے. اور دیکھیں اس سے پہلے ہم تھوڑا سا متحدہ عرب امارات پر جو حالیہ حملے ہیں اس کے اوپر ایک چھوٹی سی میں گفتگو کرنا چاہوں گا. دیکھیں فجیرہ کے قریب تیل تنصیبات یا شپنگ روٹس کو نشانہ بنانے جانے کی اطلاعات جو سامنے آئی ہیں, اگر سویرا آپ اسی تناظر میں دیکھیں تو یہ اسٹریٹجک وارننگ شاٹ ہے
مکمل جنگ نہیں ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں نا کہ شاید وہ لوگ تیار بھی ہیں. ہاں ظاہر ہے ایران کا یہ پوائنٹ آف ویو ایک حد تک درست بھی ہے کہ مذاکرات کی آڑ میں ہمیشہ امریکہ اور اسرائیل نے ان کے ساتھ جو ہے وہ دغا کیا, اور جب مذاکرات جاری تھے تو تب ان کے اوپر اٹیک کر دیا. دیکھیں فجیرہ کے بعد جو ہے وہ سخت دھمکیاں آ رہی ہیں, امارات کی جوابی زبان آپ نے دیکھی ہوگی, وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ خلیج براہ راست پریشر زون بن چکی ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ فجیرہ جو ہے اس کو سویرا سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ کوئی عام مقام نہیں ہے. جی سر, یہ وہ بندرگاہ ہے جو آبنائے حکومت کو بائی پاس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یعنی اگر ہرمز بند بھی ہو جائے تو امارات یہاں سے تیل برآمدات اس کی جاری رکھ سکتا ہے. اس لیے اگر یہاں حملہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب صرف ایک تنصیب کو نشانہ بنانا نہیں بلکہ متبادل سپلائی لائن کو غیر محفوظ کرنا ہے. اور دیکھیں ایران کے نظر کو آپ دیکھیں تو یہ پیغام واضح ہے کہ اگر تم ہرمز کو بائی پاس کرو گے تو ہم اس بائی پاس کو بھی غیر محفوظ بنا دیں گے. یعنی ایران صرف جغرافیائی پر نہیں بلکہ پوری توانائی کے نظام پر اثر ڈالنے کی پوزیشن دکھا رہا ہے. تو دوسری طرف اگر آپ یو اے کو دیکھیں تو اس دفعہ ان کا بھی رد عمل میں سمجھتا ہوں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ غیر معمولی بھی ہے اور اہم بھی ہے. ماضی میں میں سمجھتا ہوں یو اے نے نسبتاً محتاط پالیسی جو ہے وہ اپنائی, مگر اب اس کی واپسی جو ہے وہ دھمکی اس بات کا اشارہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود کو صرف معاشی کھلاڑی نہیں بلکہ سیکیورٹی ایکٹر کے طور پر بھی پیش کر رہا ہے. اور اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کیا نتیجے ہیں, اس کے پیچھے اسرائیل ہے, اس کے پیچھے بھارت ہے. اچھا, اور اس کو اگر آپ یہ بھی دیکھیں تو اس کو 3 حصوں میں آپ ڈیوائڈ کر لیں کہ یو اے نے اپنی معیشت اور انفراسٹرکچر پر اربوں روپے لگائے ہیں اور وہ اسے غیر محفوظ ہوتا نہیں دیکھ سکتا. دوسرا یہ ہے کہ وہ علاقائی اتحادوں خصوصاً امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ زیادہ قریب ہوتا چاہ رہا ہے ان جنگ کے بعد. اور تیسرا وہ یہ تاثر ختم کرنا چاہتا ہے کہ وہ صرف سافٹ ٹارگٹ ہے جو صرف دھمکیاں واپسی پہ لگائی ہیں اس کو ایران کو. تو اب اگر پوری صورتحال کو جوڑ کر آپ دیکھیں تو ایک نیا زاویہ آپ کے سامنے آئے گا. یہ جنگ دراصل جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں چوک پوائنٹس کی جنگ بن رہی ہے کہ جو چوک پوائنٹس نہیں ہوتے جہاں پر ہم کہتے ہیں یہاں سے ٹریفک چوک ہو گئی ہے, یہ چوک پوائنٹ کی طرف جنگ جا رہی ہے. یعنی جہاں جہاں عالمی تجارت کے راستے ہیں, چاہے ہرمز ہو, فجیرہ ہو یا دیگر بندرگاہیں, وہ سب ایک اسٹریٹجک ہدف بن چکی ہیں اور ان کے اوپر حملے جاری ہیں. اور امریکہ کے لیے آپ سویرا جو آپ نے سب سے پہلے جو بات کی کہ یہ صورتحال میں سمجھتا ہوں 2 دھاری تلوار کی طرح ہے. ایک طرف وہ اپنے ہاتھیوں کو تحفظ دینا چاہتا ہے اور دوسری طرف وہ مکمل جنگ میں بھی نہیں جانا چاہتا. اس لیے اس کی حکمت عملی اب کنٹرول رسپانس ہے, یعنی محدود کاروائی مگر مکمل تصادم سے گریز. اس پورے منصوبے میں سویرا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ اب جنگ سرحدوں تک محدود نہیں رہی. تو اعظم ملک صاحب, اسرائیل کے کہنے پر امریکہ دوبارہ جنگ میں کود سکتا ہے سر؟ دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنے اتحادیوں کو تحفظ بھی دینا چاہتا ہے اور مکمل جنگ چاہتا. امریکہ خود اس وقت ایک ایسی تیز ہاری تلوار کے اوپر بیٹھا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی حکمت عملی اب کیا ہونی چاہیے. کیا وہ کا شکار ہو گیا سر؟ نہیں اسویرا دیکھیں وہ کنٹرول رسپانس کی طرف جانا چاہتا ہے, یعنی محدود کاروائی جیسے اس نے ہرمز کی ناکہ بندی کی, محدود کاروائی مگر مکمل تصادم سے گریز. آپ اس پورے منظرنامے میں اس میں جو سب سے خطرناک پہلو ہے جو میں نے پہلے بتایا کہ وہ یہ نہیں ہے کہ آپ مکمل تصادم کی طرف آ جائیں. ایک حملہ, ایک ڈرون یا ایک میزائل پوری عالمی معیشت کو ہلا سکتا ہے. تیل کی قیمتیں, شپنگ, انشورنس اور عالمی تجارت سب اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ اس کو آخر میں آپ اس طرح سے دیکھ لیں, اس کو کنکلوڈ کر لیں کہ یہ نامکمل جنگ ہے, نامکمل امن. ایران دباؤ بڑھا رہا ہے مگر آخری حد پار نہیں کر رہا. امارات جواب دے رہا ہے مگر کھلی جنگ میں جا رہا. امریکہ موجود ہے مگر محتاط ہے امریکہ. امتیاز صاحب, سر اسی کے ساتھ ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ باقر غالباف صاحب نے بھی ایک بات کی ہے کہ امریکہ اور اتحادیوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے. ابنائے ہرمز سے متعلق نئی حکمت عملی اب مضبوط ہوتی جا رہی ہے. سر اس نئی حکمت عملی سے ہم کیا سمجھے؟ ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال کے تسلسل سے امریکہ پریشان ہے اور انہوں نے کہا ہم نے تو ابھی آغاز ہی نہیں کیا. امتیاز صاحب دیکھیں یہ تو بیان بازی ظاہر کہ میڈیا وار بھی چلتی ہے, میڈیا وار بھی وار کا حصہ ہوتا ہے. اور جیسے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ٹرمپ بھی میڈیا وار کر رہے ہیں, وہ خود بھی ٹیلی فون کر دیتے ہیں کبھی کسی میڈیا پرسن کو یا کبھی انٹرویو دیتے ہیں
اور اس سے اپنا بیانیہ سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں اور لے کر بھی آتے ہیں کہ جناب اس طرح ہوگا، اور وہ بھی دھمکی پر ہے، اور ایران کی طرف سے بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں کالیباف کا اور ایرانی جو پریزیڈنٹ ہیں وہ جو پولیٹیکل سائڈ رکھتے ہیں ان کے اسٹیٹمنٹ میں آپ کو ایک ڈیفرنٹ چیز نظر آئے گی. پھر پاسداران کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آتا ہے وہ انف ہوتا ہے کہ بس ہم یہ کر دیں گے اور یہ سارا ہوتا ہے. تو یہ معاملات چلتے ہیں اس طرح کے، کیونکہ فیس سیونگ بھی ہے. جیسے اعظم صاحب ایک بات کر رہے ہیں نا کہ امریکہ محتاط اس لیے کہ دیکھیں ہم بھی کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ 1956 کے اندر یو کے اپنی سپرمیسی کھو چکا ہے. سپر پاور پہلے یو کے ہوتا تھا، اس کے بعد ہی آیا جب اس کو، جیسے اس وقت امریکہ کو سب نے چھوڑا ہوا ہے، یو کے کو سب نے چھوڑ دیا تھا، لیکن اسرائیل اس سے جڑا ہوا تھا اس وقت یو کے سے، اور وہ ہوا یہ کہ نہر سوئس کے اندر آ کے پھنسا اور وہ اس کو کھلوا نہیں سکا. جنگ بھی ہوئی، جب وہ ہارا وہاں پر تو آپ سمجھ لیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اس کی سپر پاور ختم ہو گئی. اس کے بعد امریکہ تیزی کے ساتھ آگے آیا، اس نے ٹیک اوور کر لیا سارا کا سارا. سیم سچویشن اب یہ ہرمس کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ ساری صورتحال ہے کہ کوئی ساتھ نہیں ہے، نہ نیٹو ساتھ ہے، یورپ ساتھ نہیں ہے، سب یو کے نے ہاتھ اوپر کر دیے کہ نہیں جی ہم نہیں ہوں گے، فرانس نے منع کر دیا، چائنا خاموش سائلنٹ پارٹنر کے طور پہ رشیا اگینسٹ جا رہا ہے. دھمکیاں بھی دی گئی، دھمکیاں. تو امریکہ کو اپنی سپر پاور شپ بھی بچانی ہے. اگر ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر اگر ایٹم بم اس نے گرایا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تھریٹ پہ آ گیا تھا، اور ساری کی ساری وہ تو امریکہ تباہ ہو جاتا، ختم ہو جاتا. تو یہ ہمیں یہ امریکہ کی صورتحال بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ وہ آپ دیکھیں کہ کینیڈا نے منع کر دیا، انہوں نے بولا جی ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے، ہم اپنا لوگوں پہ خرچ کریں گے، اپنے ڈیفنس کا نظام ہم خود بنا لیں گے. یورپ نے گرین لینڈ کا معاملہ دب گیا، کوئی بات نہیں ہو رہی. اور ساری چیزیں آہستہ آہستہ ایسی آ رہی ہیں کہ امریکہ کے ساری جو ایک اس کا ٹیکا تھا وہ سارا کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ امریکہ اس کے حساب سے ہی چلے گا ساری چیزیں. لیکن جو اعظم بھائی نے فجیرہ والی بات کی وہ بالکل صحیح ہے. امریکہ اسی بیس پر آ رہا ہے کہ کسی طرح سے اس کو زیادہ یہ آبنائے ہرمز کو بائی پاس کر کے اگر یہ انٹروڈیوس کرا دے روٹ تو ظاہر ہے کہ پھر تو اس کا اور ساری چیزیں ساری ہو سکتی ہے. اور پھر جو ہرمز کے حوالے سے جو سیز کیا ہوا ہے ایران کے پورٹس کو، تو شپنگ بھی آلٹرنیٹ کے طور پر یو اے ای نے آفر کی ہوئی تھی سب کو کہ وہاں سے ایک شپمنٹ ساری صورتحال ہو جائے. تو ایران نے اس لیے بھی ہٹ کیا اس کو. تو ہمیں امریکہ کی پوزیشن کو دیکھنا چاہیے، اس کی سپر پاور ہے دنیا کی اس وقت واحد. اور آپ دیکھیں کہ کتنا اہم بیان دیا ٹرمپ نے کہ ہمیں چائنا سے لڑنے کے بجائے اچھے تعلقات سے آگے بڑھنا چاہیے. یعنی اب وہ سمجھ آئے نا سارا کہ اکنامی وار بھی چل رہی ہے دنیا کے اندر، اور پھر مئی میں ہی اس کی میٹنگ ہے چائنیز پریزیڈنٹ سے، اس کے بعد ساری صورتحال ہوگی. لیکن اگین معیشت کی بات ہے نا، یہ بات صحیح ہے، ہمیں بار بار کرنی چاہیے. اعظم صاحب بھی کرتے ہیں، کر رہے ہیں، ہم بھی ہمیں بار بار کرنی چاہیے کہ حکومت پاکستان کو اکنامی کے اوپر اپنی توجہ دینا چاہیے. اگر پاکستان کی ٹاپ پوزیشن ہے اس وقت تو اس سے ہمیں اکنامیکلی جو ہے فیض حاصل کرنا چاہیے. سعودی عرب سے بھی ہمیں بار بار یہ بات کرنی چاہیے کہ جب ہم اس کے ساتھ اتحادی کے طور پر سامنے آئے ہیں تو ہمیں کم از کم جو اس جنگ سے پہلے کی قیمت تھی اس کے اوپر اگر ہمیں وہ تیل فراہم کرے گا تو آپ دیکھیں ابنائے ہرمز میں ہمارے پاس رکاوٹ نہیں ہے. کل ہی کویت سے کویت کا ایک جہاز آیا تو ہم یہ سعودی عرب سے کر سکتے ہیں. صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی صاحب کے ساتھ کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے تو ایران کیوں پیچھے نہیں ہٹتا. تو ان کی جانب سے واضح ایک بات کی گئی ہے کہ ہم بھی سپر پاور ہے. جبار صاحب سر یہ بات کر دیجیے گا، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی صاحب نے مشورہ دے دیا ہے امریکہ کو. مشورہ کچھ یوں ہے کہ امریکہ کسی کے کہنے پر دوبارہ جنگ میں پھنسنے کی غلطی نہ کرے. سر وہ کسی کو ہم کیا سمجھیں، اسرائیلی سمجھیں سر؟ کسی کے کہنے میں جنگ میں نہ پھنسے. ایگزیکٹلی ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ امریکہ نے جو جنگ جو ہے اسرائیل کے کہنے کے اوپر شروع کی، جو اسی کا ایجنڈا تھا کہ ایران کو جو ہے وہ نیوٹرلائز کیا جائے. ایران کو تھریٹ نظر آ رہا تھا، یہ سارا کچھ ہسٹری کا حصہ ہے، اوبویسلی انہوں نے کیا. لیکن یہ میں امتیاز صاحب کی بات پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا. وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کو چاہیے کہ وہ ہمیں تیل جو ہے وہ پہلی والی قیمت پہ دے دے. تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ سن کے کہ ایسا ہو جائے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی دکاندار جو ہے جتنا بھی بڑا ہو وہ اپنے بیٹے تک کو جو ہے وہ نہ سودا، کبھی کوئی تھوڑا بہت ادھار تو دیتا ہے لیکن مارکیٹ سے کم ریٹ پہ اپنے گھر والے بھی سودا نہیں دیتا. وہ اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ سعودی عرب جو ہے وہ ہمیں جو جتنا بھی ہمارے
ہمارے لیے انہوں نے اتنا کیا کہ انہوں نے 3 ابھی کتنے زیادہ ہمیں پیسے دے دیے. ہمیں وہ کریڈٹ پہ تیل دے دیتے ہیں, بعد میں ڈیفر پیمنٹ پہ دے دیتے ہیں. تو یہ اس کا میرا خیال ہے اس کا بڑا احسان ہے, کیونکہ باقی سارے مارکیٹ خراب کرنے والی بات ہے. اس طرح پوری دنیا میں ایک مارکیٹ کی قیمت ہے, یہ اسی وقت نارملائز ہونی ہے. پاکستان کی اکانومی پہ اثرات بہت گہرے ہوئے ہیں. اگر یہ معاملہ تیل میں ہوتا تو مزید گہرے ہوتے رہیں گے. لیکن یہ کہ یہ صورتحال جو ہے تو پہلے والی, جب تک پیٹرول کی قیمتیں عالمی منڈی میں $65 سے $70 کے قریب نہیں آتی ہیں, اس وقت تک ہمارے لیے سمجھے کہ یہ مشکل ہی مشکل ہے. ہمارے لیے یہ قیمت اوپر ہی اوپر ہے, چاہے وہ $100 ہو, چاہے کبھی کسی 90 ہو جائے, کسی 110 ہو جائے, ہمارے لیے یہ بہت زیادہ ہے. ہمارے لیے پہلے والی پوزیشن پہ جب آئے گی, اسٹریٹ آف ہارمز کھلے گی, ٹریڈ روٹ نارمل ہوں گے, اس معاملے کو جو ہے سیٹل ہونا چاہیے. ورنہ جو ایران کی چاہتا ہے کہ وہ ٹول ٹیکس لگائے, اس طرح بہت سارے چوک پوائنٹ ہیں. ابھی عادل صاحب نے بھی ذکر کیا, بہت سارے چوک پوائنٹ ہیں پورے سی روٹ میں. تو ہر ملک جو ہے جہاں جس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ اپنا ٹول پلازا کھڑا کر کے بیٹھ جائے گا بدماشی کرنے کی کہ مجھے یہاں سے گزرنے کے پیسے دو. یہ میرا خیال ہے کہ اقوام متحدہ کا چارٹر پورا موجود ہے. جیسا کہ چائنا نے جو لکھ دیا تھا کہ چوتھا نقطہ ان کا ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے اس معاملے کو لیڈ کرے, اور جو اس کے چارٹر کے اندر جو سی روٹ کا جو چارٹر ہے اس کو امپلیمنٹ کر کے اس کے مطابق اس سچویشن کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. ایران کو بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹنا چاہیے اور امریکہ کو بھی پیچھے ہٹنا چاہیے, تاکہ دنیا کی تجارت جو ہے نا وہ متاثر ہونا بند ہو. اس سے ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہی بات, ایک طرف امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری ہیں, دوسری طرف یہ والی صورتحال بھی آ رہی ہے. پہلے ابنائے ہرمز کے معاملے پہ کشیدگی جاری تھی, اب ساتھ ہی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی جانب سے UAE پر حملہ کیا گیا. اس سے پہلے امریکہ کی جانب سے 7 چھوٹی کشتیوں کو ایران کی تباہ کیا گیا ہے. یہ ساری صورتحال کشیدہ ہوتی جا رہی ہے, معاملات اسموتھ ہوتے نظر نہیں آ رہے. لیکن پاکستان کے کردار کی بات کریں تو پاکستان بھی ثالثی کا کردار ابھی تک برقرار رکھے ہوئے اور بھرپور طریقے سے ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں. ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تمام کے وقت کا شکریہ. پروگرام سے دیجیے سویرا بھٹی کو اجازت. اللہ حافظ.